पूरी चार्जशीट पूरी बनी है जनरल आसिम मुनीर के लिए, और बहुत से और पाकिस्तान के जनरल साहिबान भी इसकी जद में आते हैं। Action against the pro-democracy protesters was fully planned on 25th of November in the military directorate led by the Pakistan Army Chief General Asim Munir. So when you start firing, whether it's one bullet or whether it is two bullets, just explain why would you fire into a crowd. Abductions and kidnapping, these were automatic weapons of military caliber. और नजर दौड़ाएं कि इस वक्त मुल्क के शाम और सीरिया में क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोई पीज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 11 दिसंबर 2024 है, जुमेरात का दिन है। मैं एक बार फिर तकरीबन 24 घंटे के बाद इस यूट्यूब चैनल पे लौट रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल, बहुत सी पाकिस्तानी अमेरिकन जो एसोसिएशंस हैं, उन्होंने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया हुआ था नेशनल प्रेस क्लब वाशिंगटन डीसी के अंदर, जिसके अंदर मैं भी एक मॉडरेटर का रोल अदा कर रहा था। उसकी बहुत सी तफसीलात भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन उसमें बहुत वक्त लगा, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन जो डेवलपमेंट्स मैं देख रहा हूँ, बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो भी है जहां हम देखते हैं कि जनरल फैज हमीद, जो एक्स DG ISI थे, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के हेड थे, उनके कोर्ट मार्शल का, जिन्हें गिरफ्तार तो बहुत पहले से किया गया, कई हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन उनके कोर्ट मार्शल का बाकायदा आगाज कर दिया गया। जो उनके ऊपर 3 इल्जामात लगाए गए, उनमें से 2 तो कम अज कम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक तो चले ये है कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, ये भी क्लियर नहीं है कि कैसे की, लेकिन 2 इल्जामात उनके ऊपर ये हैं कि उन्होंने अपनी ऑफिशियल जो पोजीशन थी, अपनी जो सरकारी पोजीशन थी, अपना जो ओहदा था, उसका उन्होंने नाजायज इस्तेमाल किया। और दूसरा ये है कि वो सियासत में हिस्सा लेते रहे, यानी वो सियासत का हिस्सा बन चुके हुए थे। और वो अच्छा, ये दोनों मौजूदा जो पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तानी फौज के जर्नलों के जो हालात हैं और जो सूरत हाल है, ग्राउंड रियलिटी, उसमें ये दोनों के दोनों इल्जामात की चार्जशीट जो है खासे इंटरेस्टिंग है, और इसकी अहमियत क्या बनती है इसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। लेकिन एक और बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो है जहां आप पता नहीं आप लोग उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं फॉलो कर रहे, कि गुज़िश्ता 48 घंटों में इसराइल ने 500 हमले, यानी 480 भी नहीं, खुद उनकी अपनी एडमिशन है कि उन्होंने सीरिया के अंदर मुल्क के शाम में तकरीबन 500 एयर रेड्स किए हैं, जिसके नतीजे में मुल्क के शाम की तमाम नेवी, जितने नेवल वेसल्स थे उनके, उन सबको, जितने उनके एयरफोर्स के एसेट्स थे उनको, उनके एयरपोर्ट्स को, उनके एरोड्रोम्स को, उनके जो और फैसिलिटीज़ थी, उनके जो मिसाइल फैसिलिटीज़ थी, उनकी जो रिसर्च लेबॉरेटरीज थी, उनके जो एम्यूनेशन डिपो थे, उनकी जो एम्यूनेशन प्रोड्यूस करने की एबिलिटी थी, उन तमाम चीज़ों को इसराइल ने ख़त्म कर दिया है। और उसका एक्सक्यूज़ भी उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग दिया है। उसके अलावा इसराइल ने ना सिर्फ एक अपना जोन क्रिएट कर लिया है तकरीबन 150 या 160 किलोमीटर का, गोलान हाइट से आगे पीछे, बल्कि जो अनऑफिशियल तौर पर सीरियन सोर्सेज ये कहते हैं कि इसराइल के टैंक जो है इस वक्त दमस्कस यानी दमश्क के गिरदोनवा में पाए जाते हैं। ये और बात है कि इसराइली डिफेंस फोर्सेज कह रही हैं कि ये बात गलत है और हमने सिर्फ अपना एक डिफेंस पेरीमीटर जो है वो क्रिएट किया। गुज़िश्ता 24 घंटों में एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट भी हुई है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उन पिटिशंस को रद्द कर दिया है जिनमें ये मांगा गया था कि इमरान खान को अडयाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुंतकिल कर दिया जाए। मैं समझता हूँ कि जब से 26वीं तरमीम के बाद ये नई सुप्रीम कोर्ट आफरीदी साहब की मारज़ वजूद में आई है, कोई अगर हाफ डिसेंट काम इस कोर्ट ने किया है तो वो इन पिटिशंस को रद्द करना है। बिकॉज ये पिटिशंस जो थी, इन्हें इमरान खान की फैमिली को भी नहीं पता था कि ये पिटिशंस कहाँ से आ रही हैं। ये मैंने कंफर्म किया है, PTI की कोई पार्टी भी इसका हिस्सा नहीं थी। ये पिटिशंस कोई तीसरी ही जो है फिरका इसको लेकर आ रहा था, और मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा ख़तरा है। मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान की ताकतें हैं, जो शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम है, वो चाहता है कि इमरान खान से किसी भी तरह से जान छुड़ाई जाए, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि कैसे जान छुड़ाई जाए। बिकॉज अडयाला जेल में मुक़य्यद और कैदी नंबर 804 इमरान खान जो है, वो उसकी फिजिकल पोजीशन उनके पास है। तो उस अडयाला जेल के अंदर इमरान खान के ऊपर हमला करना जो है वो खासा अजीबो गरीब किस्म का फेल होगा और तमाम तर जिम्मेदारी उनके ऊपर आएगी। इमरान खान को अगर आप यहाँ से रिलीज करते हैं बगैर प्रॉपर प्रोटेक्शन के, कहीं और ट्रांसफर करते हैं, तो फिर कोई भी दहशतगर्द जो है उन पर हमला कर सकता है। फिर ये भी कहा जा सकता है कि इमरान खान को तो हमने अडयाला जेल में रखा था, लेकिन इमरान खान की फैमिली ने या PTI ने चाहा कि उनको KP में शिफ्ट कर दिया जाए। वहाँ चूंकि हिफाजत के इंतजामात मुकम्मल नहीं थे,
दहशत गर्द उनके खिलाफ थे, खबरें भी उड़ाई जा सकती हैं, पहले भी आपको पता है कई दफ़ा खबरें उड़ाई गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बेचारी लूली लंगड़ी सुप्रीम कोर्ट है आफरीदी साहब की, इसने अगर कोई हाफ डिसेंट काम किया है तो वो इन पिटिशंस को रद्द करके किया है। मैं बात का आगाज करता हूँ उस सेमिनार से जिसका मैं हिस्सा था वाशिंगटन के नेशनल प्रेस क्लब में, जिसको ऑर्गेनाइज किया था प्रिंसिपली तौर पे फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल ने, और उनके साथ और भी पाकिस्तानी अमेरिकन ग्रुप्स जो थे बहुत से थे। मकसद ये था कि 26 नवंबर 2024 को इस्लामाबाद के दिल में, उसके सेंटर के अंदर जो कत्ले आम किया गया है, जिसे मैं इस्लामाबाद मैसेकर कहता हूँ, उसकी पिक्चर को कंप्लीट किया जाए। बिकॉज आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सरकार जो है, शरीफ जरदारी आसिम रजीम जो है, उनका तो कहना है कि वहाँ कोई गोली चली ही नहीं, वहाँ कोई मरा ही नहीं, वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, और उन्होंने पाकिस्तान के अखबारों में भी यही चीज़ लिखवा दी है। तो उसकी पिक्चर जो है वो कंप्लीट नहीं है। लेकिन ये जो सेमिनार था, यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों ने अपनी ऑब्जर्वेशंस, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर किया, अपने पर्सपेक्टिव्स को शेयर किया, जो बहुत सी इंफॉर्मेशन क्लिप्स के जरिए लोगों से बात करके आई विटनेसेस से पहुंच रही है। उसको जब इकट्ठा किया गया तो एक मुकम्मल पिक्चर को देखने और समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिली। मुझे कम से कम बहुत मदद मिली। मेरा रोल तो मॉडरेटर का था, लेकिन मॉडरेटर के अलावा मैं इस सेमिनार के अंदर मैं इसमें एक एविड लिसनर भी था, और मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा। कुछ ऑब्जर्वेशंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक कागज़ दिखाता हूँ, एक बैनर दिखाता हूँ यहाँ स्क्रीन के ऊपर। इसको और से देखिए। ये एक पाकिस्तानी अमेरिकन वेबसाइट है जिसको आप देख सकते हैं, जो कहती है adfact.com, adfact.com, www.adfacts.com। ये जो साइट है, इसके ऊपर आपके पास अगर कोई क्लिप्स हैं, क्योंकि अभी तक हम इस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे हैं, 26 नवंबर का जो कत्ले आम है, जो तशद्दुद हुआ है, उसके हवाले से, जख्मियों के हवाले से, हॉस्पिटल के हवाले से, गोलियां चलने के हवाले से, लोगों के आई विटनेस अकाउंट्स पे जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं उसके हवाले से, उनके जनाजों के हवाले से, उनके लवाहिकीन के हवाले से, अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन क्लिप्स हैं तो इस पे आप उसको अपलोड कर सकते हैं। इस पे आप, पाकिस्तान में अगर बंद भी है, डेफिनेटली बंद होगी, तो आप डिफरेंट जो है VPN इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस पे हमले भी होते रहेंगे। लेकिन इसके पीछे एक खासी एफिशिएंट किस्म की टेक्निकल टीम है जो उन हमलों के बावजूद भी इसको जिंदा रखेगी, और यूं एक कंप्लीट पिक्चर जो है यहाँ पे इकट्ठी होती चली जाएगी। अब जब मैं इस सेमिनार में था फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल के नेशनल, वाशिंगटन के नेशनल प्रेस क्लब के अंदर, तो इससे चंद घंटे पहले रायन ग्रिम और मुर्तजा हुसैन की ड्रॉप साइट की स्टोरी जो है, जिसको मैं स्क्रीन के ऊपर मैं मुसलसल आपको चीजें दिखाता जाऊंगा, तो वो ड्रॉप साइट की जो स्टोरी थी 26 नवंबर के कत्ले आम के हवाले से, वो भी सामने आ चुकी हुई थी। अब इस स्टोरी के सामने आने से, वैसे तो हमें बहुत सी चीजें पता थी, लेकिन इस स्टोरी के सामने आने से मेरी अपनी इंफॉर्मेशन में जो गैप्स थे वो बड़े क्लियर हुए। ये स्टोरी ये बताती है कि इस्लामाबाद का जो कत्ले आम है, ये 26 नवंबर को आर्मी का जो ऑपरेशन कमांड है, आर्मी डायरेक्टरेट में, आर्मी ऑपरेशंस में, वहां इसे मुकम्मल तौर पे प्लान किया गया। एक ऐसी मीटिंग में जिसमें बहुत से अफसरान शामिल थे, ज़ाहिर हाई कमांड पूरी थी वहां पे, लेकिन इस मीटिंग को प्रिजाइड किया पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, तमगा इम्तियाज मिलिट्री ने। और ये एक मल्टी स्टेप, मल्टी स्टेज मिलिट्री ऑपरेशन था, जिसका एक स्टेप, जिसमें तमाम डिफरेंट एसेट्स को इस्तेमाल किया गया, जिसमें स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कमांडोज को भी यूज किया गया, रेंजर्स के पैरामिलिट्रीज को यूज किया गया, जिसके अंदर ISI के जो फील्ड यूनिट्स हैं उनको यूज किया गया, जिसके अंदर सिग्नल कोर को यूज किया गया, जिसमें पाकिस्तान आर्मी की इंजीनियरिंग कोर को भी उसमें इस्तेमाल किया गया। इसके स्टेप्स क्या थे? इसका एक स्टेप यह था कि आपने जो जिना एवेन्यू है उसको इस तरह से ब्लॉकेड करना है ताकि लोगों के ऊपर कार्रवाई करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो। इसका एक दूसरा स्टेप ये था कि आपने इस ऑपरेशन को शुरू करने से पहले वहां पे आपने कम्युनिकेशन ब्लॉकेड करना है। ये रोल प्ले किया पाकिस्तान आर्मी के सिग्नल कोर ने, जिन्होंने वहां पे तमाम जैमिंग कर दी, जिसकी वजह से लोग वहां से किसी किस्म का मैसेज नहीं भेज सकते थे, कोई पिक्चर नहीं भेज सकते थे, उनकी आहो पुकार जो है वहां से बाहर नहीं आ सकती थी। ये सिग्नल कोर ने माशाल्लाह ये खिदमत अंजाम दी इस मिलिट्री ऑपरेशन में। फिर इसमें यह था कि डार्कनेस कर दी गई, लाइट्स बुझा दी गई ताकि वो लोग जो हैं उनको टारगेट करना आसान हो जाए। जो SSG के शार्प शूटर्स थे उनके पास रेमिंगटन स्पेशल वेपन्स फायर थी, उनके पास गन्स थी, स्नाइपर गन्स थी, जिनके ऊपर इंफ्रारेड था या उनके पास डार्कनेस में देखने की फैसिलिटी जो है वो मौजूद थी। ये सब कुछ करने के बाद जब ये कत्लेआम हुआ और सैकड़ों लोग उसमें जख्मी हुए, ये हलाक हुए,
تو ان کو گم کرنے کے لیے، اس علاقے کو ہٹانے کے لیے اور ساری جگہ کو صاف کرنے کے لیے، تاکہ اس کے کوئی جو گولیوں کے خول ہیں، جو کیسز ہیں، جو لوگ ہیں، جو لاشیں ہیں وہ بچے نہ، تو وہ ISI کی جو فیلڈ ٹیمز ہیں ان کی وہ ذمہ داری لگائی گئی تھی. اچھا، بلاک ہیڈ کے لیے انجینئرنگ کور جو ہے اس کی ذمہ داری لگائی گئی تھی. اس کے بعد وہاں پہ 2 ڈرونز کو بھی استعمال کیا گیا، اور جو ڈرونز کا استعمال یہ تھا کہ وہ اس پورے کے پورے آپریشن کو ریکارڈ کر رہے تھے. اس آپریشن کی پوری لائیو جو فوٹیج ہے وہ آرمی ڈائریکٹریٹ میں، آپریشن سینٹر میں، جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ خود آرمی چیف جو ہے موجود تھے. ڈراپ سائٹ نے 2 ملٹری کے اندر سے سورسز جو ہیں انہیں استعمال کیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے، اگر پاکستان کی آرمی چیف کو یہ خیال ہے، پاکستان کی ملٹری کو لگتا ہے، ویسے تو ڈراپ سائٹ کو انہوں نے پاکستان میں بند کیا ہوا ہے، وہ تو ڈراپ سائٹ کے ساتھ آرگومنٹ نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر ان کو شک ہے کہ ڈراپ سائٹ نے یہ سٹوری گھڑی ہے اور اس کے حقائق صحیح نہیں ہے، تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ امریکہ آپ کو پتہ بڑا لیگلسٹک سا ملک ہے، یا چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جو ہے مقدمے ہو جاتے ہیں. تو پاکستان کی ISPR کو، یہ جنرل عاصم منیر صاحب جن کے حوالے سے سٹوری ہے کہ انہوں نے اس قتل عام کی اجازت دی، انہیں چاہیے کہ ایک فرم ہائر کرے، اسے کہتے ہیں وکلا کی لا فرم ہائر کریں، اور ڈراپ سائٹ کو سو کر دیں رائن گریم کو اور مرتضی حسین کو. دیکھیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں کریں گے، بیکاز جو کچھ اس میں بتایا گیا ہے وہ سینکڑوں اور بھی جو سورسز ہیں اس سے وہ ویریفائی ہوتا ہے. اسی سیمینار کے اندر ڈراپ سائٹ کے ایک جرنلسٹ ہیں جن کے نام سے آپ واقف ہوں گے، وقاص احمد. ایک زمانے میں عمران خان نے انہیں لڑکا کہہ دیا تھا، تو اس کے بعد وقاص صاحب نے اپنا ٹویٹر ہینڈل جو ہے اس پہ وقاص لڑکا اپنا نام رکھا ہوا تھا. میری جب پہلی دفعہ ان سے بات ہوئی ایک دن پہلے، آپ کہہ رہے ہیں 24 گھنٹے پہلے، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کا نام ہی وقاص لڑکا ہے. انہوں نے کہا نہیں، وہ تو عمران خان نے مجھے چونکہ لڑکا کہا تھا تو میں نے ٹویٹر ہینڈل پہ اپنا ٹویٹر ہینڈل رکھ دیا تھا وقاص لڑکے کا. میرا نام وقاص احمد ہے. تو اور اچھا، میں سمجھا کہ شاید لڑکا کوئی فیملی ہوگی، کوئی شاید سندھ کی فیملی، کہاں کی. بہرحال وقاص احمد جو ہیں انہوں نے بھی ایک پریزنٹیشن کی، بڑی بریلینٹ پریزنٹیشن کی ود دی ہیلپ آف میپ. GVS نیوز کے اوپر یہ ساری کی ساری جو اس کی ویڈیو ہے اس سیمینار کی وہ موجود ہے، اور میپس کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ یہ آپریشن کس طرح سے کیا گیا اور کہاں کہاں سے معصوم نہتے پاکستانی شہری جو پروٹیسٹرز تھے ان کے اوپر پاکستان کی فوج نے یہ سارا آپریشن کیا، یہ گولی چلائی. جب یہ ساری چیز کو دیکھتے ہیں اور آپ کو سمجھ آتا ہے کہ پاکستان کے نہتے سویلین لوگوں کے اوپر یہ ملٹری آپریشن کیا گیا ہے، تو مجھے پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ گولی کیوں چلائی، یہ ٹرم بڑی ناکافی ہے. یہ گولی نہیں چلائی. پاکستان کی تاریخ میں بہت دفعہ ہم کہتے ہیں گولی چل گئی، گولی پولیس نے چلا دی. اس سے تو ایسا تاثر ہوتا ہے کہ حالات ایسے ہو گئے، پولیس بے قابو ہو گئی، پولیس مظاہرین کے نرغے میں آ گئی. اب مظاہرین جو تھے گاڑیوں کو آگ لگا رہے تھے، بینکس کو لوٹ رہے تھے، کوئی فیملیز کو خطرے میں ڈالا ہوا تھا، کاروں کو جلا رہے تھے. تو ایسی اسٹیج میں پولیس کو فائرنگ کرنی پڑ گئی. ایسا پاکستان میں بہت دفعہ ہوا ہے کہ ایسا ہوتا تھا. پولیس نے کبھی اس قسم کا کوئی آپریشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں کیا. مجھے شک یہ ہے کہ ڈسٹربڈ ایریاز جو ہیں پاکستان کے، بلوچستان کا ہم کہہ نہیں سکتے، فاٹا کا ہم ٹھیک طرح سے کہہ نہیں سکتے، لیکن جو مین سٹریم پاکستان کے ایریاز ہیں جیسے پنجاب ہے یا سندھ ہے، اس قسم کا کوئی آپریشن گزشتہ 77 برس میں پلان کر کے، جو کہ ایک آرمی ہیڈ کوارٹر میں پلان ہوا ہو، جس کے اندر یہ سارے ایسٹس کو یوز کیا گیا ہو، ایسا کوئی آپریشن شاید پاکستان کی فوج نے پاکستان کے نہتے لوگوں کے خلاف نہیں کیا. ہاں، لال مسجد کو کلیئر کرنے کے لیے جو آپریشن کیا تھا وہ بھی بڑا کنٹروورشل تھا، لیکن یہ چیز جو اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک نیا لو ہے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں اے نیو لو. اس کے بارے میں مزید ابھی بات کرتا ہوں. دیکھیے، ویسے تو اس سیمینار کے اندر بہت سے لوگوں نے اپنی پریزنٹیشنز کی، جس میں فارمر پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان بھی تھیں، جنہوں نے ایک ویڈیو لنک کے ذریعے ہمیں جوائن کیا. اور انہوں نے، چونکہ وہ آنکھوں دیکھا حال، ہم نے بڑی پروفیشنل ان سے سمجھنا چاہا کہ چونکہ وہ آئی وٹنس تھیں خود 26 نومبر کے قتل عام کے، تو انہوں نے کیا دیکھا. تو انہوں نے وہ ساری کی ساری رویداد بھی وہاں پہ انہوں نے ڈسکرائب کی، اور اس وقت صورتحال کیا ہے، کیسے FIRs درج نہیں ہو پا رہی، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ کامنٹس کی، اور بھی بہت سے لوگوں نے یہاں پر اپنی پریزنٹیشنز کی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، ان مائی ہمبل اوپینین، ون آف دا موسٹ انٹرسٹنگ پریزنٹیشن جس نے میرے 14 طبق روشن کر دیے، جو بہت ہی کارآمد پریزنٹیشن تھی، وہ ایک ایکس آرمی آفیسر جناب کرنل اکبر نے یہاں پہ کی، جنہوں نے یہ بیسکلی ان دی اوپننگ کرنی تو انہوں نے پریزنٹیشن صرف ویپن سسٹمز کے حوالے سے تھی، اور وہ انہوں نے کی کہ پاکستان آرمی کو جو بھی ویپن سسٹم ملتے ہیں امریکہ سے، وہ ایک اینڈ یوزر ایگریمنٹ کے تحت ملتے ہیں.
فار انسٹنس یہ جو ریمنگٹن رائفلز ان کو ملی ہیں سنائپر فائر کے لیے، یہ ان کو دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے اور ایک ایگریمنٹ کے تحت ملی ہیں وار اگینسٹ ٹیررزم میں، لیکن اس کا استعمال ماشاءاللہ جنرل عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری جو ہیں انہوں نے فوج سے کروا دیا ہے اگینسٹ دی سٹنگ ڈکس آف سویلین پاکستانی پرو ڈیموکریسی پروٹیسٹرز جو ہیلپ لیس وہاں رات کی تاریکی میں بیٹھے ہیں، ان کے اوپر جنرل صاحب نے ایک ملٹری آپریشن جو ہے کر دیا ہے، اس میں یہ ویپنز یوز کیے گئے۔ اس سے آپ کو یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جو اتنی ان کو پسوڑی بعد میں پڑی ہوئی ہے، اتنی جلدی انہوں نے اس کے سارے کیسز جو ہیں گولیوں کے خول وغیرہ وہاں سے گم کیے ہیں، اس کی ایویڈنس گم کی ہے، وہ اس لیے گم کی ہے کہ شاید ان کو احساس ہے کہ ہم نے جو پروہیبٹڈ ویپن یہاں پر یوز کیا ہے یہ ہمیں اس کی بہت بڑی مصیبت بن سکتی ہے اگر اس کی ایویڈنس دنیا کے میڈیا کے سامنے آ جائے گی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ساری ہی دنیا کے میڈیا کو مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ بائی اینڈ لارج ان کو شاید پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ وہی ورژن دیں جو کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا جنرل صاحبان چاہتے ہیں یا حکومت چاہتی ہے کہ ورژن دیا جائے۔ بلکہ کرنل اکبر نے اپنے ریسورسز پہ فوج کے اندر انہوں نے ریلائی کیا اور انہوں نے اپارٹ فرام دا ریمنگٹن رائفلز انہوں نے یہ کہا کہ اس واقعے کی اگر حقیقت کو آپ دیکھیں جس کے اندر کس طرح سے پاکستان آرمی کے ڈفرنٹ ایسٹس کو، نہ صرف ایس ایس جی کے کمانڈوز کو، اس کے ماتحت کام کرنے والی پیرا ملٹریز کو، اس کے سگنل کور کو اور شاید انجینئرنگ کور کو، انہوں نے کم از کم انجینئرنگ کور کہا، اس کا استعمال کیا گیا ہے، تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ پاکستان آرمی کی پروفیشنل جو انحطاط ہے، اس کا جو پروفیشنل اور مورل کولیپس ہے وہ کس حد تک جا پہنچا ہے کہ انہوں نے ایک فیلڈ آرمی کا جو ایک جنگ کا آپریشن ہوتا ہے جسے آپ پلان کرتے ہیں ان اے بیٹل گراؤنڈ دشمن کے خلاف، وہ انہوں نے پاکستان کے کیپٹل سٹی کے اندر پاکستان کے سویلین ان آرمڈ پروٹیسٹرز کے اوپر ایک پلانڈ ملٹری آپریشن ایکسیکیوٹ کر دیا، اور انہوں نے اس جو لوگوں کا کراؤڈ یا جلوس ہے اس کو اس طرح سے ٹریٹ کیا ہے جس کو ملٹری ٹرمز میں کہتے ہیں برج ہیڈ۔ برج ہیڈ کیا ہوتا ہے؟ برج ہیڈ یہ ہوتا ہے جب ایک انویڈنگ آرمی جو ہے وہ کسی ساحل سمندر کے اوپر کانٹیکٹ اسٹیبلش کر لیتی ہے، جیسے 2003 کے اندر حملہ آور امریکی فوج نے عراق کے ساحل کے اوپر لینڈ کیا، تو انہوں نے پہلے جو چیز اسٹیبلش کی وہ برج ہیڈ تھا۔ جو ڈیفینڈرز ہوتے ہیں وہ برج ہیڈ اسٹیبلش نہیں کرنے دیتے۔ 1944 میں دنیا کی تاریخ کا سب سے امپورٹنٹ برج ہیڈ اسٹیبلش ہوا جب ایلائڈ فورسز نے سپریم کمانڈر جنرل آئزن ہار، فیلڈ مارشل جو سپریم کمانڈر آئزن ہار کی لیڈرشپ میں مینجمنٹ میں، انہوں نے نارمنڈی کے ساحل میں فرانس میں اپنا برج ہیڈ اسٹیبلش کیا، اور جرمنز نے سر توڑ کوشش کی کہ وہ برج ہیڈ اسٹیبلش نہ کر سکیں۔ تو کرنل اکبر کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان آرمی نے یہ سویلین بیچارے پروٹیسٹرز مفلوق الحال جو سردی میں ٹھٹر رہے تھے، ان کو رات کی تاریکی میں اس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جیسے یہ پاکستان کے عوام کا ایک برج ہیڈ ہے اور اس کا سر کچلنا ہے تاکہ اس کی ایک ایگزامپل سیٹ کر دی جائے پورے پاکستان کے لوگوں میں۔ اس سے ویسے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں وہ ذہنی طور پہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کوئی فگر آف سپیچ کے طور پہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ بالکل اگر آپ پروفیشنل انالیسس کریں کہ اتنی بڑی ایک فوج جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج ہے جس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، وہ کس لیول اور کس سٹیج کے اوپر جنرل عاصم منیر اس فوج کو لے گئے ہیں کہ آنے والی نسلیں بھی ہیں اس فوج کی جو ہیں وہ شرم محسوس کریں گی۔ No one can be proud of what the army has been made to do over here۔ تو یہ کرنل اکبر نے یہ ایکسپلین کیا کہ یہ پاکستان آرمی کی اس وقت سچویشن ہو چکی ہے۔ کرنل اکبر نے یہ بھی کہا کہ آپ کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آرمی کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ کیسے مینجمنٹ کرنی ہے، اس لیے کہ پاکستان آرمی نے گزشتہ 20 25 30 برس کے اندر بہت ہی زیادہ انہوں نے رسپانسبلٹیز ہینڈل کی ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن کی جو پیس کیپنگ ٹروپس ہوتے ہیں، اور جب آپ یونائٹڈ نیشن کے پیس کیپنگ ٹروپس آپ بنتے ہیں تو آپ کو مسلسل آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ جب آپ کے سامنے سویلین پروٹیسٹرز ہوں گے، کراؤڈز ہوں گے، تو آپ نے ان کے ساتھ کیسے نپٹنا ہے اور آپ نے ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اور آپ سویلین پروٹیسٹرز یا کراؤڈز کو اس طرح سے ڈیل نہیں کرتے جس طرح سے آپ کسی دشمن کی فوج کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں۔ یہ جو ساری کی ساری ڈسکرپشن ہے جو ڈراپ سائٹ میں چھپی ہے اور جو کرنل اکبر نے ایکسپلین کی ہے، یہ اگر سین ہمیں ڈسکرائب کیا رہا تھا کہ سگنل کور بھی ہے، ایس ایس جی بھی ہے، پیرا ملٹریز بھی ہیں، کمیونیکیشن بلاک آؤٹ بھی کر دیا، انجینئرنگ کور کا بھی یوز کیا، بعد میں لاشیں بھی آپ نے گم کر لیں، تو یہ تو اگر ہندوستان کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہوتا، کہیں ایران کی فوج کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہوتا، کہیں امریکہ کی فوج کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا، تو آپ کہتے کہ یہ فوج کا کام ہے۔
یہ تو بیچارے آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ تھے اپنے تحفظ کے لیے، یہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کی فوج ان کے ساتھ ایسے کرے گی. تو یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو یعنی میں خود اس سے کلیئر نہیں تھا کہ یہ ملٹری آپریشن کس طرح سے اس کو پلان کیا گیا، لیکن یہ آج بڑی اچھی طرح سے کلیئر ہو گیا. پاکستان کی صورتحال کو ذہن میں رکھیں اور نظر دوڑائیں کہ اس وقت ملک کے شام اور سیریا میں کیا ہو رہا ہے. اس سے پچھلا میرا پورا ویلاگ اس حوالے سے تھا، لیکن گزشتہ 48 گھنٹوں میں اکارڈنگ ٹو دیئر اون ایڈمیشن اسرائیلی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے سیریا کے اندر 500 یعنی 480 بھی نہیں 500 انہوں نے ایئر سٹرائکس کی ہیں اندازاً. یعنی ہر 48 گھنٹے رکھیں تو ہر ایک گھنٹے میں 10 ایئر سٹرائکس انہوں نے کی ہیں، جس کے نتیجے میں انہوں نے ملک کے شام کی تمام نیول ویسلز اور نیوی، اس کے ڈاک یارڈز، اس کے پورٹس ڈسٹروائے کر دی ہیں. انہوں نے اس کی تمام ایئر فیسلٹیز، ایئر سٹرپس، ایئر جتنے جہاز تھے اس کے ڈسٹروائے کر دیے ہیں، ہیلی کاپٹر ڈسٹروائے کر دیے ہیں. اس کی جتنی ایمونیشن فیکٹریز اور فیسلٹیز اور ریسرچ لیبس تھیں وہ بھی ڈسٹروائے کر دی ہیں، یہ کہہ کے کہ ہم کیمیکلز کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں. اس کے جتنے ایروڈروم تھے، اس کے ایئرپورٹس میں نے آپ کو کہا ملٹری ریلیٹڈ، وہ بھی ڈسٹروائے کر دیے ہیں. اس کے علاوہ فیکٹریز وغیرہ سب کچھ انہوں نے اس کا جو ہے وہ ڈسٹروائے کر دیا. ایکسکیوز انہوں نے کیا دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہم اپنے سیلف ڈیفense کے اندر کر رہے ہیں اور یہ ہماری بڑی ایک کوشش، ہماری ایک ہم ابنڈنٹ کوشن میں کر رہے ہیں، بیکاز شام کے اندر کیوس ہے اور شام کے اندر جو اسلامسٹ ہیں، اشارہ ان کا حیات تحریر الشام کے اوپر ہے، چونکہ ان کے ہمارے بارے میں ارادے ٹھیک نہیں ہیں. اچھا، دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ یہ جو HTS گروپ ہے حیات تحریر الشام، یہ مسلسل امریکن ٹیلی ویژنس کی ڈارلنگ ہے. وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے بڑے اچھے اب خیالات میں بڑی تبدیلی آ چکی ہے، یہ مائنورٹیز کا خیال رکھیں گے، اب یہ اسلامسٹ نہیں رہے، ان کا القاعدہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ویسے بھی میں نے کوئی ایسی ایویڈنس دیکھی نہیں کہ حیات شام التحریر جو ہے اس نے اسرائیل کے خلاف کسی قسم کی کوئی جارحانہ کارروائی جو ہے کی ہو. لیکن اسرائیل نے شام کا سارا انفراسٹرکچر ڈسٹروائے کر دیا ہے، یہ کہہ کے کہ ہمیں ان سے خطرہ ہے. بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب اسرائیل کی خارجہ پالیسی فی الحال جو پالیسی اسٹریٹجک یہ ہوگی کہ دروز اور بہت سے ملیشیا اور گروپس جو اسد رجیم کی اپوزیشن کے خلاف رہے ہیں ان کے ساتھ وہ بہتر تعلقات رکھیں گے. پہلے آپ اسد رجیم کے خلاف تھے، اب اسد رجیم کے ساتھ جو اسے کہتے ہیں یعنی گروپس تھے، اب آپ ان کے ساتھ تعلقات رکھیں گے حیات تحریر الشام کے خلاف. اچھا، اس کے علاوہ اسرائیل نے ایک بہت بڑا زون اپنے لیے کریٹ کر لیا ہے 150 کلومیٹر سے بھی زیادہ، اور اسرائیلی ٹینکس جو ہیں وہ دمشق کے گرد و نواح میں بھی پائے جاتے ہیں، کیونکہ اسرائیلی آرمی ڈینائی کر رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے. اور انہوں نے اب وہ کب تک یہاں پہ رہیں گے؟ وہ غالباً ہمیشہ تک یہاں پہ رہیں گے. گولان ہائٹس کے بارے میں تو اسرائیل کے پرائم منسٹر جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ اب یہ ٹل ایٹرنیٹی، اب یہ ہمیشہ کے لیے اسرائیل ہی کا حصہ رہے گا. حالانکہ یونائٹڈ نیشن اور تمام یورپین ممالک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو چھوڑ کے گولان ہائٹس کو ایک اسرائیلی آکوپائڈ ٹیریٹری کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں. میں نے جو پچھلے ویلاگز 2 کیے اس حوالے سے، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جہاں بہت سے لوگ اس کو ایک اسلامسٹ یا اسلام یا مجاہدوں کی فتح کے طور پہ تعبیر کر رہے ہیں، میں نے کہا تھا ذہن میں رکھیے کہ جو انسرجنسیز ہیں یہ اسرائیل، سعودی عرب اور امریکہ نے پلان کر کے شروع کی تھیں. ابھی آپ کو اس کے ریزلٹس بہت بہتر طور پہ نظر آ رہے ہیں. مجھے یہ بھی یاد تھا اپنی پرانی، میں چونکہ پڑھتا ہی رہا ہوں، کہ جب بشر الاسد اس کے شام کے پریزیڈنٹ بنے اپنے والد کی وفات کے بعد، تو انہوں نے نسبتاً بہت بہتر سافٹ رجیم کا آغاز کیا، جس میں انہوں نے بہت ریفارمز کا پرومس کیا. اس زمانے میں ان کے والد صاحب کے زمانے میں کوئی 3 ہی ایک سرکاری اخبار ہوتے تھے. انہوں نے اخبارات، میگزینز، ٹیلی ویژن کی آزادی دی، بہت سی لیگل ریفارمز کرنی چاہیے، سیاسی جماعتوں کی آزادی دی، گورنمنٹ کے فنکشننگ میں انہوں نے ریفارم کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اور ان کی اہلیہ دونوں نے. یہ اور بات ہے کہ وہ ریفارم کے پروسیس میں کامیاب نہ ہو سکے، اور جو زخم تھے ان کے والد صاحب نے لگائے تھے، جو فالٹ لائنز ایگزسٹ کرتی تھیں، ان کو وہ ٹھیک نہ کر سکے. اس حوالے سے ہیومن رائٹ واچ کی 2010 کی جو رپورٹ ہے اسد رجیم کے، بشر الاسد کی ناکامیوں کے حوالے سے، کہ بشر الاسد نے سول سوسائٹی کے حوالے سے، کورٹس کے حوالے سے، میڈیا کے حوالے سے جو پرومسز یا کمٹمنٹس کی تھیں ان کو انہوں نے پورا نہیں کیا. تاہم ایون ہیومن رائٹ واچ کی جو رپورٹ ہے وہ یہ اعتراف کرتی ہے کہ حافظ الاسد کے مقابلے میں بشر الاسد کا رجیم جو ہے وہ بہت زیادہ بینائن اور سافٹ تھا. پرنسپل ناکامی بشر الاسد رجیم کی کیا تھی کہ بشر الاسد کو یہ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکی کہ آپ اگر اپنی فالٹ لائنز جو کسی پولیٹیکل سسٹم میں کریٹ ہو جاتی ہیں، اگر آپ ان فالٹ لائنز کو ایڈریس نہیں کرتے، انہیں آپ ٹھیک نہیں کرتے، تو آپ کی ریاست اور ملک کے دشمن جو ہیں وہ آپ کی فالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں.
اب آپ صورتحال دیکھیں اس وقت، اب کھلم کھلا یہ انالیسس ہے کہ شام جس کی ہسٹوریکل ایگزسٹنس رومن امپائر کے زمانے سے چلی آتی ہے، رومن امپائر کے زمانے سے سیریا کا ایک پروونس تھا جس کا سائز اتنا ہی تھا یا اس سے زیادہ بڑا تھا، اس کی اب ایک جداگانہ حیثیت ختم ہوتے نظر آتی ہے۔ اب لگ یہی رہا ہے کہ اسرائیل اپنا ایک زون کریٹ کرے گا، ترکی اپنا ایک زون کریٹ کرے گا، کردوں کے لیے امریکنز اپنا زون کریٹ کر دیں گے، اور درمیان میں ایک چھوٹا سا زون ایسا رہ جائے گا جس کے اندر باقی سارے گروپس مل کے آپس میں لڑ رہے ہوں گے۔ یہ اس وقت ملک شام کی صورتحال ہے۔ جب آپ ملک شام سے واپس آ جائیں اڑ کے پاکستان، اب پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری نے پاکستان کی سیاست میں جس قسم کی پولرائزیشن، جس قسم کا پینک اور جس قسم کی انسیکیورٹی اور فالٹ لائنز پیدا کر دی ہیں، ان کی بھی ظاہر امپلیکیشنز اور نتائج نکلنے ہیں۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ اس کے کیا نتائج نکلیں گے، لیکن ابھی تک پاکستان کی آرمی ہائی کمانڈ کا خیال ہے کہ ہم ہر چیز کریں گے اور طاقت کے زور سے اس کا حل ہم نکال لیں گے۔ ذہن میں رکھیے کہ 25 مارچ 1971 میں جب ڈھاکہ یونیورسٹی کے اندر وہاں کے انٹلیکچوئلس اور فیکلٹی ممبرز اور اسٹوڈنٹس کا قتل عام کیا گیا تھا، تو اس کے بعد وہ صورتحال کبھی سنبھل نہیں سکی تھی۔ اس کا نتیجہ چلے ہندوستان آ گیا، ان کا لگتا ہے ہندوستان نہیں آئے گا بیکاز ابھی ہمارے ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں امریکہ کی وجہ سے، لیکن حقیقتوں کو بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ دوسری چیز دیکھیں، 2006 میں نواب اکبر بگٹی کا جو قتل عام ہوا، جس کو کہتے ہیں ہم نے کیا ہی نہیں، وہاں پہ بھی ڈینائر ہے۔ اس کے بعد سے گزشتہ 18 سال میں بلوچستان کی صورتحال سنبھل نہیں سکی۔ اب تھینکس ٹو دی گریٹ وزڈم آف جنرل عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری، اس وقت اب خیبر پختونخوا کے طول و عرض میں بھی ٹینشن ہے، آزاد کشمیر میں بھی ٹینشن ہے، آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، جی بی میں بھی ٹینشن ہے، اور بلوچستان میں تو ٹینشن تھی ہی۔ اب یہاں پر ذمہ داری یہ بنتی ہے پہلے تو پاکستانی فوج کی کہ وہ سوچیں کہ صورتحال کس طرف کو جاری ہے۔ ہمارا آرمی چیف تو نظر آ رہا ہے کہ ذہنی طور پہ ٹھیک ہی نہیں ہے، مطلب کھلم کھلا ہی پتہ چل رہا ہے کہ جنرل صاحب پاگل ہیں، مطلب جو کچھ وہ کر چکے ہیں یہ پاگل ہی کر سکتا ہے کوئی، مطلب کوئی سینسیبل آدمی ایسی چیزیں نہیں کر سکتا۔ لیکن اب یہاں پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کی بھی، اور خاص کر کے پنجاب کی جو رولنگ ایلیٹس ہیں، وہ پنجاب میں ہوں یا پنجاب سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی ایلیٹسٹ لوگ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوچیں کہ ہم نے باقی پاکستان کے جو ڈسٹربڈ ایریاز ہیں ان کو ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ کیا اسی طرح سے مار کے قتل عام کر کے اس کا ہم نے ڈینائل کرنا ہے، جیسا کہ پاکستان کے اخباروں سے کروایا جا رہا ہے؟ نہ صرف پاکستان کے اخباروں سے کروایا جا رہا ہے، بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ نیو یارک ٹائمز کی جو سٹوری سلمان مسعود صاحب نے وہاں سے فائل کی ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں جو 27 نومبر کے حوالے سے ہے، تو آپ کو سرے سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ چھوٹا سا معاملہ واقعہ ہو گیا ہوگا اور حکومت جو کچھ کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے، یہی اس سے پڑھ کے امپریشن آپ کو ملتا ہے۔ یہ تو بڑی مہربانی کر دی گارڈین نے، بی بی سی نے، انڈیپینڈنٹ اردو نے، الجزیرہ نے، نارویجین NRK نے، اور فائنلی ڈراپ سائٹ نے، کہ آپ کے سامنے ایک پکچر کم از کم آئی ہے۔ ورنہ جو سٹوری نیو یارک ٹائمز میں چھپی ہے، اس کو نیو یارک ٹائمز کے جب ریڈرز پڑھتے ہیں تو انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ پاکستان میں اسلام آباد میں کس قسم کی قیامت صغریٰ جو ہے وہ پاکستان کی فوج نے جو ہے وہ پیدا کی ہے۔ اور میں بڑا حیران ہوں، سلمان مسعود صاحب ایڈیٹر بھی رہے ہیں دی نیشن وغیرہ کے، وہ خود ہی سوچیں گے، وہ ایک ریسپانسبل جرنلسٹ ہیں، ان کو خود اپنی سٹوری کو دوبارہ پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا انہوں نے اتنے بڑے دنیا کے اخبار جس کی ملٹری اتھارٹیرینزم کے بارے میں ایک بڑی اسٹرانگ پوزیشن ہے، اس کے اخبار کے ساتھ اور اس کے ریڈرز کے ساتھ سلمان مسعود صاحب کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا انہوں نے جسٹس کیا ہے، کیا انہوں نے جرنلسٹک جسٹس کیا ہے، وہاں پہ کیا ایک پتہ چل رہا ہے کہ اسلام آباد کے اندر اصل میں کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال اس وقت یہ صورتحال ہے ساری چیز کے۔ میں ایک کوئک کامنٹ کر دوں جنرل فیض کے حوالے سے۔ یہ جو کورٹ مارشل کا انیشیٹ کیا گیا ہے، 3 اس میں چارج ہیں۔ ایک تو یہ کہ جنرل فیض نے اپنے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، وہ پتہ نہیں کس طرح سے کی ہے، وہ تو جب چلے گا یہ کورٹ مارشل پتہ چلے گا۔ لیکن جو 2 دوسرے الزام ہیں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہیں۔ کہ انہوں نے اپنا جو انہوں نے آفیشیل پوزیشن اور سٹیٹس اور اپنے اختیارات ہیں اس کا ناجائز انہوں نے استعمال کیا، اور دوسرا یہ کہ وہ سیاست کا حصہ بن گئے اور سیاست میں وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھے۔ یہ دونوں تو اس وقت جو پاکستان میں صورتحال ہے، یہ تو پوری چارج شیٹ پوری بنی ہے جنرل عاصم منیر کے لیے، اور بہت سے اور پاکستان کے جنرل صاحبان بھی اس کی زد میں آتے ہیں۔ ذہن میں یاد رکھیے، دیکھتے ہیں اس کورٹ مارشل میں کیا ہوتا ہے، بیکاز علی اشفاق صاحب کو انہوں نے ہائر کیا ہے۔ علی اشفاق صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سے اور انٹیلیجنس اور ISI سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن جو ہے ان کو یاد رکھنا چاہیے وہ جو نسیم حجازی کے ناولوں میں لکھا ہوتا تھا کہ طاقتور کو مظلوم بنتے اور مظلوم کو یعنی ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم بنتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگتی ہے۔ تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے یہاں پہ۔ تھینک یو۔